अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। बात करेंगे कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जाने वाली एहतजाज की फाइनल कॉल हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे के साथ पार्टी के लिए, पार्टी क़यादत के लिए बेपनाह मुश्किलात का बाइस बन रही है। अब इतलात ये आ रही है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए डी चौक आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने डी चौक से जो कंटेनर उठा लिए थे वहां पर दोबारा कंटेनर्स लगा दिए गए। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से दोबारा इजलास बुलाए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एपिसोड के बाद भी अगेन हालात ख़राब करने की कोशिश करेगी, या 24 नवंबर की कॉल से पहले जो मुज़ाकराती एक अमल शुरू हुआ था उस अमल को शुरू करने की भी क्या एक संजीदा कोशिश की जाएगी? और उसके साथ साथ जो PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ वहाँ पर बुशरा बीबी ने पार्टी कायदीन से मुतल्लिक किस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल किया, कौन कौन खफा हुआ, कौन इस इजलास से उठकर चला गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे तर्जमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई के इस्तीफे की असल वजह क्या बनी, उनको इस ओहदे से क्यों अलग किया गया, उनको इस ओहदे से आखिर हटाया क्यों गया, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तसीस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बानी PTI की रिहाई समेत तमाम मामलात को मुज़ाकरात के हवाले से हल करने की तरगीब दी है। और उसके साथ उन्होंने बताया कि जो जमहूरी और सियासी अंदाज में बात नहीं करेगा फिर उसको जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने गवर्नर राज लगाने की मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है उसको हल करने के हवाले से आने वाले दिनों में किस हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि शोबा तवानाई के अंदर एक तवील अरसे के बाद एक नई उम्मीद पैदा हुई है, जिसके नतीजे में न सिर्फ कुदरती वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकेगा बल्कि शोबे के अंदर $5 अरब की सरमायाकारी की राह भी हमवार हो चुकी है, जिसका वादा किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के साथ। ये कैसे मुमकिन होगा और रुकावटें क्यों खड़ी की गई थी, इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तजज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नकवी साहब आपसे जानना चाहूँगा 24 नवंबर को जो एक फाइनल कॉल दी गई थी उसका जो नतीजा रहा अब सबके सामने है, लेकिन उस कॉल की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर के ऊपर बेशुमार मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। थोड़ा हमें बताइएगा उस सियासी कमेटी का हवाल जिसमें आप भी शरीक थे, सलमान अकरम राजा और दीगर क़यादत भी मौजूद थी। इतलात ये आ रही हैं कि बुशरा बीबी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया, अगरचे की पार्टी की वो कोई उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन जिस जो लबो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया, इतलात ये हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी और आपने भी उसके ऊपर डिस्प्लेयर शो किया और इवन आप तो उससे शायद उठकर चले गए। इसमें किस हद तक सदाकत है सर? इसमें सदाकत का कोई अंसर नहीं है। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के साथ इतना बड़ा सानिया हो उसको ज़ेरे मौजू नहीं लाया जाए, ये ना बताया जाए कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया जाए, और ये कहा जाए कि गोली तो चली नहीं, गोली तो लगी ही नहीं, कोई मरा ही नहीं, लाशें दिखाओ अगर है। हस्पतालें रोक दी गई हैं, हस्पतालों के डॉक्टर्स बात नहीं कर सकते, जो लोग अपने मुर्दों की लाशें लेके जाना चाहते हैं उनको एक्सेस नहीं दी जा रही, उन लोगों की लिस्ट नहीं दी जा रही जो ज़ेरे हिरासत हुकूमत के पास है। इससे कि जो ज़ेरे हिरासत हैं और जो मिसिंग है उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही मुमकिन है, या वो मिसिंग पर्सन्स हैं या वो मिसिंग डेड हैं। लेकिन नकवी साहब आज के ज़माने में कुछ कानूनी तकाजे जो भी मामला, तो आपके टाइम के अंदर भी मामलात हुए, गिरफ्तारियां हुई, लाशें गिरी, हम उसकी हमायत नहीं कर रहे, उसकी भी मजम्मत की थी, इन मामलात की भी मजम्मत करते हैं। लेकिन मामला ये है कि आपको जो आज बिलावल भुट्टो ने भी बड़ी अच्छी बात की कि सियासत अगर आपने करनी है सियासतदानों से बात करें। आप कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, बानी PTI को रिहा करवाना है तो अदालती फैसले के बगैर करवाना है, सर पे कफन बांध के। फिर ऐसे मामला तो सर आप खुद खराब कर रहे हैं, गरीब के बच्चों को आप खुद वहां पर लेके आए और खुद उनको निशाना बनवा दिया। एक दफा सियासतदानों के साथ बैठ के बात करके तो देख लें सर। मैं क्यों करूं? उन्हीं ने कोई सियासत की है जो उन्हीं ने फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आके बैठ गए और आइन तब्दील किया है? क्या एक नामुकम्मल असेंबली के साथ उनके ज़मीर ने गवारा कैसे किया ऐसी असेंबलियों में बैठना? ये कठपुतलियों के साथ बीत के क्या सबको पता नहीं कि पीछे किस हाफिज का हाथ है कि जिसने पाकिस्तान को खुदा हाफिज कह दिया है?
اچھا سر، اب یہ بتائیے کہ پارٹی میں جو بشرا بی بی کا رول ہے اس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بشرا بی بی ہی پارٹی کے امور کو چلائیں گی؟ انصاف موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترمہ ہیں، اور عمران خان کی زوجہ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم ان کو عمران خان کی زوجہ کے لحاظ سے پورے تکریم کے ساتھ، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم ان کے جذبات کا احساس کر سکتے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ وہ اپنی شوہر کی بے جا نظر بندی اور جو ان کے اوپر ذلت آمیز قسم کے کیسز کیے ہیں اس کا غصہ ہمیں سب کو غصہ ہے. ٹھیک. جو اگر کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہوتا کہ اس نے بےہودہ قسم کے کیسز کرے کوئی حکومت وقت جس کی ندامت بھی نہ ہو اس کو، تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو اب اس ملک کے پارٹی اندر امور کا جو فیصلہ کچھ ہو وہی رہا کریں گی، پارٹی کو جو رن وہی کریں گی؟ ابھی نہیں ہوا. سوچئے کہ ایک عورت کے اوپر یہ والا عدت کا کیس کیا جائے. دین بھی نہیں اجازت دیتا. ہر فقہ کا ایسے فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ فتنہ گیری کی جا رہی ہے. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بشرا بی بی کا جو لب و لہجہ تھا وہ آپ کو قابل قبول ہے؟ جی مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو جو ان کے ساتھ ہوا ہو، اس کو آپ کتنی لیویں دینا پسند کریں گے؟ نقوی صاحب یہ ساری باتیں تو آپ کی درست ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب خواتین وہ ایک پی مشکل ٹی میں آئی میں ہوتی ہیں حقیقت ہیں بشرا بی تو وہ بی. کیا کیا بیان کرتی ہیں. آپ کو بیان سنواؤں؟ جی جی سنوائیں. مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، مجھے بھی اٹھا لے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے خواتین کے بیان؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ، آپ اس یہ سے بشرا بی تعلق بی نہیں بیان رکھتے. کرتی ہیں سر؟ جی یہ بشرا بی بی بیان کرتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ہمارے معاشرے کے حالات بتا رہا ہاں ہوں. ہاں ٹھیک ہے، سماج تو ایسے ہی ہے، میں لیکن آپ میں کو یہ آپ نہیں سے ایک... کہہ رہا کہ آپ میرے ہر جملے کو پکڑ کے جو ہے وہ بشرا بی بی پہ لگا دیں. نہیں میں نہیں، کہہ ہم رہا نہیں ہوں لگا رہے، جذبات لیکن کے کہا عالم یہ میں جا رہا ہے سر. بات سنیں ذرا there ایک has منٹ. to be some leeway. She is not made of stone. She is a living human being. She has spent 1 year behind bars in very bad circumstances, and her husband has spent even a greater period. آج ان کی زندگی خطرے میں. ان کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جن کے وہ حقدار ہیں. ان کے لیے کوئی زرداری وارڈ نہیں بنا. ان کے لیے کوئی نواز شریف کے لیے جس طرح کوٹ لکھپت کے اندر بنائے گئے تھے ان کے لیے بھی کوئی اسپیشل سیل نہیں بنایا گیا. عمران خان نے اپنے پلیٹلیٹس کم نہیں کرائے، اپنے لیے کوئی معافی نامہ نہیں لکھ کے دیا. انہوں نے کہا کہ میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا اور نقوی صاحب، انشاءاللہ فکر کی بات نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اگلے جمعے کو پی ٹی آئی پھر اسلام آباد آئے گی، یہ فیصلہ ہو چکا؟ انشاءاللہ یہ میں نے تو ایز اے کور کمیٹی ممبر، ایز اے پولیٹیکل کمیٹی ممبر یہی سجیسٹ کیا ہے. اب میری کمیٹی ملے گی پھر وہ پارٹی کا فیصلہ ہو جائے گا. اس سے کہ یہ لہو رائے گا نہیں جانا چاہیے. تو ابھی آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے سے ہی ہوگی، مذاکرات نہیں کریں گے؟ جی میں نے یہ نہیں کہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک. جو لوگ طاقتور ہیں، جو اصل فیصلے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی آ جائے. جو وہ بینڈ باجا بارات لے کے آنا چاہیں لے آئیں، لیکن جو اصل ہیں جنہی نے نتیجہ تبدیل کرایا. ان کے ساتھ نون لیگ 8 فروری کا پیپلز پارٹی کے رہنما بھی آ جائے تو پاکستان آپ کو کے اعتراض نہیں عوام ہوگا؟ میں بھائی میری جی بات سن لیجیے. جی سر. پاکستان کے عوام باشعور ہے، انہیں ایگزیکٹلی پتا ہے. آج کے سوشل میڈیا نے ہر پاکستانی کو ایجوکیٹ کر دیا ہے. آپ سرکاری ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان کا نام لینا بند کروا دیں، عمران خان کی محبت کم نہیں ہوئی. آپ پی ٹی آئی کے جلسے نہ ہونے دیں، عمران خان کی محبت کم نہیں ہوئی اور بڑھ گئی. ٹھیک. آپ ہمیں کیمپین نہیں چلانے دیں، عمران خان ظلم کا بدلہ ووٹ سے 2/3 اکثریت مل جاتی ہے. عمران خان نے کہا اسلام آباد آنا ہے، جوک در جوک لوگ آ گئے. تو یہ آپ جو کرتے جائیں، جتنا ظلم کرتے جائیں گے اس سے نہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوگی، نہ آپ
نہیں نقوی صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن بات تو سنیں سر بات یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ ہم پورا ملک بند کریں گے کراچی پورٹ کو بند کر دیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ کراچی اور سندھ میں بھی تو کوئی لوگ نہیں نکلے یہاں تو پنجاب کی بات ہو لیکن کراچی سندھ سے کون سے لوگ آئے ہیں سر جی ہمارے دیکھیں ہم تو بڑے خوش ہیں جو کام ہم نے کہا تھا ہم کریں گے وہ کام تو حکومت پاکستان نے خود کر دیا پھر ہم نے کہا سب چلتے ہیں اسلام آباد چلتے ہیں سارے پورٹ 3 دن تو پاکستان میں ہر چیز بند رہی تھی کہ موٹر ویز بند کر دی آپ نے ٹھیک جب کسی ملک کی ساری موٹر ویز بند ہو جائیں بالکل ٹھیک مین شہر بند جی کر دیے جائیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالیں بالکل ٹھیک چلیں نقوی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ جمعے پی ٹی آئی دوبارہ ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ پہنچے گی اسلام آباد کا رخ کریں گے اور لیکن اچھی بات یہ ہے جو نقوی صاحب خود پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم طاقتور لوگوں کے ساتھ ساتھ اگر حکمران جماعت میں سے بھی لوگ ان کے ساتھ آنا چاہے تو اب ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں لیکن اسلام آباد کے اوپر پریشر ہم انٹیکٹ رکھیں گے تو ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد خالد صاحب سے جانیں گے کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو بشرا بی بی کا رول ہے پارٹی کے اندر مسلسل ہر گزرتے دن نہیں ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ کہاں جا کر تھمے گا کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کس طریقے کے ساتھ ترجمان بشرا بی بی مشال یوسف زئی صاحبہ کو ان کی عہدے سے ہٹایا گیا ہے اس کے انسائیڈ سٹوری خواجہ صاحب بیان کر رہے تھے خواجہ صاحب آپ کچھ تفصیلات بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ یہ ایک وار ہے جو فیصل امین گنڈا پور نے اپنے بھائی کے ذریعے کروایا ہے لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں بٹی صاحب اگر آپ نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے تو جیے بشرا کہنا ہے اس نعرے پر عمل ہوگا میری بات یاد رکھیے گا اچھا ہاں تو اس میں سب سے پہلے یہ تو وار انہوں نے کر لیا اب جو بشرا بی بی وار کرنے جا رہی ہیں وہ سب سے پہلا وار ہوگا بیرسٹر سیف کے اوپر اور دوسرا وار ہوگا شیر افضل مروت کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے اس بڑی کی خطرناک انفارمیشن اور تیسرا وار بھی ہوگا جو انہوں نے یہ جو مشال یوسف زئی کو نہیں ہٹایا انہوں نے جو بشرا بی بی کی ترجمان تھی ان پر وار کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لیکن پہلے وکٹم یہ دونوں ہوں گے کیونکہ بیرسٹر سیف نے جو گفتگو کی کہ ہم نے طے کر لیا تھا بانی بھی مان گئے تھے کہ ہم نے جب وہاں نہیں جانا ڈی چوک نہیں جانا سنگجا نہیں جائیں گے یہ بالکل غلط بات ہے جو بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بات طے ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ میں جب تک آپ کو براہ راست کوئی بات نہ کہوں تو آپ نے اس بات کو ماننا نہیں ہے تو بشرا بی بی نے اس وقت کہا انہوں نے کہا جی ہمیں کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جب جیل سے ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے کہا میری فون پر بات کرا دیں اگر بیرسٹر گوہر کی اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ملاقات ہو سکتی تو اپنی جگہ دوسری بات شیر افضل مروت نے بھی یہ بات کی کہ علی امین گنڈا پور اور میں نہیں چاہتے تھے ڈی چوک جائیں ٹھیک ہے یہ بھی الزام لگا یہ دونوں آنے والے دنوں میں آپ کو وکٹم بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخری بات بٹی صاحب یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی یہ احتجاج اور اشتعال انگیزی سے باہر نہیں آ رہے ان کی اتنی سٹرینتھ نہیں ہے جتنا یہ گمان کیے بیٹھے ہیں اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں امریکہ اٹلی برطانیہ میں جو پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے وہ اس سے اچھے آرگنائز تھے اس میں کوئی اشتعال نہیں تھا کوئی وائلنس نہیں تھا اب بھی اگر پی ٹی آئی نے ایک واقعتاً اگر سنجیدہ کوشش کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں اپنی پالیسی حکمت تدبر اور سنجیدگی کے ساتھ بنانی ہوگی یہ جو اشتعال انگیز تقریریں کر کے اپنے غریبوں کے بچے مروانے کی پالیسی سے باہر نکلنا ہوگا جب تک یہ سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے بڑک بازی سے باہر نہیں نکلیں گے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آنے والے نہیں بلکہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں بڑی اہم بات کی اسی کو میں کنیکٹ کروں گا بلاول بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے 57 میں یوم تاسیس سے خطاب کیا ملک بھر کے اندر آج ان کے بڑے جلسے ہوئے ان کی ریلیاں نکالی گئیں اور بڑا امپریسو ان کی سپیچ تھی اور جس انداز میں انہوں نے سیاسی منظر نامے کے اوپر گفتگو کی امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا ایک تو انہوں نے بتایا کیسے وہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں واضح طور پہ کہا کہ اس کے حق میں نہیں ہے لیکن جو بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اس کو حل کرنے کا بھی انہوں نے وہی بات کی جس کا بھی آپ نے اشارہ کیا وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کیجیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے ایک بڑی یونیک بات کی کہ وہ لوگ جو سیاستدانوں سے سیاسی انداز میں جمہوری انداز میں بات نہیں کرتے پھر ان سے اسی انداز میں بات کی جائے گی بلاول بھٹو کی تھاٹ سے کیا ریفلیکشن ملی آج اچھا بٹی صاحب میں جب بھی اس نوجوان کو دیکھتا ہوں تو بڑا امپریس ہوتا ہوں آج جس طرح انہوں نے خطاب کیا بلاول بھٹو نے یقین کریں بہت ہی متاثر کن تھا انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں کسی پارٹی اور شخصیت کا نام لیے بغیر بات کی اور جو ایک اصول کی بات کی جو مجھے بہت ہی پسند آئی
انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے؟ ڈائلاگ اور صرف ڈائلاگ. جی جب آپ ڈائلاگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ جو سیاستدان ہے بھٹی صاحب، انہوں نے ہتھیاروں سے جنگ لڑنی. سیاستدان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ڈائلاگ ہے، گفتگو ہے، مذاکرات ہیں، ایک دوسرے کو آپ نے دلیل سے شکست دینی ہے. سر پر کفن باندھنا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل 100% یہ ایک فسادی جملہ ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے دوست جو ہیں نقوی صاحب، یقین کریں اتنی غلط باتیں انہوں نے کی ہیں، ابھی وہ جذباتیت کی روح سے باہر نہیں نکلے. جب تک وہ آپ جذباتیت کی تمام تر کوششوں کے باوجود. ہاں دیکھیں، نہیں وہ دیکھیں تاریخ پڑھ کے دیکھیں. نہیں، آپ نے ہمیشہ کہا ہے مطلب نکلے جذبات سے، حقیقت پسندی سے حقیقت معاملات کو پسندی دیکھیں. سے تمام چیزوں کا جائزہ لیں. یہ اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. سیاستدان کے پاس گولیاں چلانی ہیں، یہ فورسز تو نہیں ہے نا، اس نے میز پر شکست دینی ہوتی ہے. تو آپ جب تک، انہوں نے کہا کہ جو پارٹی جمہوری رویہ نہیں اختیار کرتی اور غیر جمہوری رویہ اپنائے رکھتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ پھر اس کو جو جواب دیا جائے گا غیر جمہوری جواب دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہے. اگر کوئی آپ سے غیر جمہوری رویہ اپنائے بھی بھٹی صاحب تو میری رائے یہی ہے حکمرانوں کو اپنا رویہ جمہوری رکھنا چاہیے. اس سے بھی بڑھ کر جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو پھر کہا ہے، ایک ڈائریکشن دی ہے کہ آپ کا کام صرف یہی ہے کہ اپنے لیڈر کو صرف جیل سے نکلوانا ہے. بھٹی صاحب پہلے سی بی ایم تو کچھ طے کرے نا، بہت ضروری ہے. دیکھیں نا، اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. میئر لینے پڑتے ہیں نا. آپ ایسا اعتماد ایک قائم کریں. آپ ریاست کو روز ڈراتے رہتے ہیں، دمکاتے رہتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے، بھٹی صاحب کیا کہا تھا انہوں نے، علی امین گنڈا پور نے، ہم کفن باندھ کر آئیں گے اور اپنے گھر والوں کو بتا کے آئیں گے. ہوا کیا؟ عملاً کیا ہوا اس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا. بے گورو کفن لاشیں چھوڑ کر یہ بھاگے. اس طرح کی باتیں نہ کریں، لوگوں کو اشتعال نہ دلائیں، سنجیدہ رویہ اپنائیں. اور ایک اور بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے دہشت گردی سے پارا چنار کا ذکر کیا ہے بالخصوص انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے ایکشن پلان 2 لانچ کیا جائے. بڑی یہ امپورٹنٹ بڑی امپورٹنٹ نقطہ ہے. یہ پوائنٹ 3 نقطے میں نے نوٹ کیے تھے، لیکن بہت ہی اچھی تقریر تھی. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کو آپ جو مرضی کہہ لیں بھٹی صاحب، لیکن اس ملک میں جو جمہوری روایات ہیں، سب سے پہلی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. لیکن میں ساری پارٹی کو یہ کہتا ہوں، پیپلز پارٹی نے کتنی انہوں نے پھانسی اپنی لیڈر کی شہید ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا رویہ، انہوں نے کیا کہا؟ جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہی رویہ اپنانا ہوگا پی ٹی آئی کو. بہترین انتقام ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری اقدار کی امین رہی ہے، اور ماضی کے اندر پیپلز پارٹی بھی مشکل وقت سے گزری. لیکن ناظرین امپورٹنٹ یہ ہے، ماضی کے اندر کوئی بھی سیاستدان ہو جس نے اپنے معاملات کو گولی بندوق یا جبر کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی، اس کا نام پھر نہ سیاست میں رہا نہ ہی معاشرے میں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس معاملے پر غور کریں اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آئندہ ہفتے پھر ڈی چوک پر چڑھائی کر کے اپنے لیے مزید مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرنا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ طویل عرصے کے بعد شعبہ توانائی کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے. اس کے نتیجے میں توانائی کے شعبے کے اندر $5 ارب کی سرمایہ کاری کی راہ کیسے ہموار ہوگی، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے بالآخر 8 ماہ کی تاخیر کے بعد تھرڈ پارٹی کو 35% ایسی گیس جو ابھی ایلوکیٹ نہیں ہوئی یا نہیں ڈسکور ہوگی وہ فروخت کرنے کی اجازت دی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو گرشی قرضہ ہے گیس کے شعبے کے اندر وہ 1000 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کمپنی ہو، او جی ڈی سی ایل ہو، مول ہو، یہ کوئی بھی کمپنی ہو، وہ سرکلر ڈیٹ کی وجہ سے ڈرلنگ کا کام نہیں کر پا رہی. بری ترین صورتحال تھی. الٹیمیٹلی مشترکہ مفادات کونسل نے نگران دور حکومت میں یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو ایکنک سے اس کا فریم ورک اپروو ہونا تھا، اور اس فریم ورک کے اپروو ہونے کے اندر بے پناہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور الٹیمیٹلی اس کی اب ایکنک سے بھی اپروول ہو چکی، جس کے بعد یہ اب امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں کہ اس شعبے کے اندر نئے تیل و گیس کی ذخائر کا کام، تیل و گیس کے نئے ذخائر کی پیداوار اور تلاش کا کام تیزی سے شروع ہو سکے گا. 4 سے 5 ارب ڈالر کی نئی سرمایہ کاری ہوگی، اور پاکستان کو درآمدی گیس کے بجائے اپنی لوکل گیس کے اوپر انحصار کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اوگرا جو ہمارے توانائی کے شعبے کا سب سے اہم ریگولیٹر ہے. وہاں پر 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، وہاں پر وفاقی حکومت ممبر گیس کی اپوائنٹمنٹ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. دوسری مرتبہ پروسیس ہوا تھا، شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہوئے، اوگرا، سوئی ناردرن، او جی ڈی سی ایل کے افسران شارٹ لسٹ ہوئے، لیکن پھر اچانک پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے کہا کہ ہمیں یہ افراد پسند نہیں ہے، دوبارہ اشتہار دیا جائے. دوبارہ اشتہار دیا چکا ہے. ممبر فینانس کا معاملہ، وہ بھی اپنی مدت پوری کر چکے، ان کی مدت میں نئی ان کو ٹرم نہیں دی گئی، لیکن 3 ماہ کبھی 4 ماہ کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر توانائی ہے، سابق ممبر گیس اوگرا، محمد عارف صاحب. عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. عارف صاحب، مشترکہ مفادات کونسل نے نگران دور حکومت میں
ایک بڑا فیصلہ کیا تھا جس کے مطابق 35% گیس جو ایلوکیٹڈ نہیں ہے وہ تھرڈ پارٹی کو سیل کی جا سکے گی، جس کے نتیجے میں نہ صرف قومی خزانے کو بھی اضافی رقم ملے گی، تیل و گیس پیدا کرنے والی کمپنیوں کو ایڈوانس پیمنٹ مل سکے گی، ان کا سرکولر ڈیٹ کنٹرول ہو سکے گا، اور آبجیکٹو یہ تھا کہ تیل و گیس کے شعبے میں 4 سے 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، نئی ڈرلنگ ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، درآمدی جو ہمارے وسائل کے اوپر ہمارا انحصار ہے بالخصوص ایل این جی کے اوپر، اس کو ہم تھوڑا کم کر سکیں گے، تو انڈیجنس ریسورسز کو ہم بڑھا سکیں گے۔ وہ منظور ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اچانک اس کے اندر ایک اندیکھی رکاوٹ سامنے آ گئی۔ 8 ماہ گزر گئے، اس کا ایک فریم ورک اپروو ہونا تھا، اس کی راہ میں کئی رکاوٹیں کھڑی کری گئی۔ اللہ اللہ کر کے وہ پھر ایک کمیٹی بنی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں، اس کمیٹی نے اس کو پش کیا، پہلے اس کمیٹی نے کنسنسس ڈیولپ کیا، پھر معاملہ ایکنک پہ گیا، ایکنک کے اندر بھی اب اپروو ہو گیا۔ اس پالیسی کے ثمرات کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے ای این پی سیکٹر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اسے ویو لینے کے لیے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے جو باقی آپ نے بیک گراؤنڈ دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ دونوں پبلک سیکٹر کی گیس کمپنیاں جو ہیں ان کی ان ایفیشنسیز اور ان کا سرکولر ڈیٹ اور ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ سرکولر ڈیٹ کے وہ اپنے جو ابلیگیشن ہے گیس کمپنیز کی وہ پے نہیں کر پا رہے تھے۔ سو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکری ہو گیا تھا۔ اچھا، سرکولر ڈیٹ کا تعلق گیس پرائسنگ سے بالکل نہیں ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے ویورز کو۔ تو سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ پیورلی کمپنی کی انفیشنسیز کی وجہ سے ہے۔ اچھا، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی ویژوائز کیا کہ جہاں جہاں گیس نئی ڈسکوری ہے، جہاں جہاں ایلوکیٹ نہیں ہے، وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ گیس ایلوکیٹ کر دی جائے۔ ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایڈیشنل ریونیو یا ایڈیشنل منی جو ہے انویسٹمنٹ اس میں انجیکٹ کرے، اور یہ سائیکل جو ہے اکانومک سائیکل اور گیس کی ایکسپلوریشن بھی بہتر ہو جائے، یہ ہو جائے۔ انفارچونیٹلی اس میں ڈیلے ہوئی۔ اینی وے میں اور ڈیلے پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ نے یہ پوچھا کہ جی اس کے ثمرات کیا ہوں گے۔ میں جو یہ سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو ایٹ لیسٹ اس میں ان کے جو بینیفٹس کا 50% شیئر ہولڈر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، بینیفٹس کا۔ اچھا، اور اس کی وجہ سے یہ جو جتنے بھی پرانے ایگریمنٹ سائنڈ ہیں پالیسی کے مطابق، ان ایگریمنٹ کے اندر ایک میکسیمم پرائس فکس ہے۔ اس میکسیمم پرائس فکس جو ہے وہ تو جانی ہے، یعنی کہ جو بھی ایکسپلوریشن کمپنی ہے اس نے صرف رائلٹی پے کرنی ہے، باقی ٹیکسز پے کرنی ہے۔ لیکن تھرڈ پارٹی سیل میں رول کے مطابق ایک ایڈیشنل پروویژن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی انکریمنٹل کاسٹ، مطلب اگر پالیسی پرائس سے زیادہ پرائس میں بیچی جائے تھرڈ پارٹی کو تو اس کا 40% جو ایڈیشنل یا انکریمنٹل پرائس کا جو شیئر ہوگا وہ 40% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گا۔ اور اس 40% یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھرو بیڈنگ جب جو ایڈیشنل پرائس آئے گی، سپوز 100 روپے زیادہ قیمت آ گئی تو 100 روپے میں سے 40 روپے مزید اضافی گورنمنٹ کو جائیں گے، قومی خزانے میں۔ اور صرف وہ قومی خزانے کو، فیڈرل کو نہیں جائیں گے، اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے 50-50 جو ریلیونٹ پروونس ہے اس کے ساتھ وہ جو اضافی 40 روپے ہے وہ شیئر ہوں گے۔ اچھا، دوسرا ایک اور ہوگا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ رکھے گی اپنے پاس، جو 20 روپیز جو اپنے پاس رکھے گی، اس 20 میں وہ بھی جاتے ہیں، وہ ایک فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ نیشنل فائنانس ایوارڈ NFC جو ہوتی ہے اس کے تھرو یہ دوبارہ صوبوں کو ایک ریلیونٹ شیئر چلا جاتا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو لوزنگ پارٹی ہوگی وہ صرف اگر ہوگی تو وہ کنزیومرز ہوں گے۔ کنزیومر ڈے 1 پہ لوزنگ پارٹی ہے، اور کنزیومر اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہوگے کہ ظاہر اگر انکریمنٹل پرائس تھوڑی سی زیادہ پرائس پہ گیس پرچیز ہوگی تو وہ تھوڑی سی زیادہ پرائس پہ بکے گی بھی، لیکن اس میں ایک بہت اچھا پروویژن ہے یا سکوپ ہے اس کو بھی ایفیشنسی لانے کا۔ دونوں گیس کمپنی، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایفیشنسی ڈیفینیٹلی لائے گا۔ پرائیویٹ کمپنی، یہ جو دونوں پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں، اگر ان کو عارف صاحب یہ ضرور کلیئر کیجئے گا، جو اس سارے معاملے کی امپلیمنٹیشن کے اندر ایک رکاوٹ تھی، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹ کرنے کے نتیجے میں سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کا بیڑا ٹھپ ہو جائے گا، وہ کام نہیں کر سکیں گی، پرائیویٹ کمپنیاں منافع کمائیں گی، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور یہ کام ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں کیا سوئی ناردرن اور سدرن کی سروائیول مشکل ہو جائے گی؟
دیکھیں سروائیول انہوں نے خود اپنی مشکل پہلے بہت پہلے سے بنائی ہوئی ہے. اگر وہ دیکھیں کرپشن کرتے رہیں گے, ان ایفیشنسی لاتے رہیں گے, یو ایف جی لیتے رہیں گے, زیادہ زیادہ انکریز کرتے رہیں گے, اور آپ گیس کی پرائس بھی دنیا میں, مطلب یہ ہماری پرائس جو ہے گیس کی, کنزیومر کی پرائس وہ کوئی کم نہیں ہے. سو پرائس بھی آپ زیادہ لیں, ساری کاسٹ بھی ریکور کریں, اس کے باوجود اگر آپ کی کمپنی کو لاس ہو رہا ہے تو وہ پیورلی آپ کی اپنی مینجمنٹ کاسٹ ہے, اور آپ کی مینجمنٹ کی مال ایڈمنسٹریشن ہے, کرپشن ہے, اور جو بھی آپ اس کو نام دیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر بات ایک یہ ہے اور, کہ وہ کمپنی, جی جی جی, کمپلیٹ کیجیے گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی کو دینے کی وجہ سے میں ان کمپنیز کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے گھر جو ہے نا اس کو بہتر کریں, پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, اس میں ایفیشنسی لے کے آئیں, اس کی جو کاسٹ ہے اس کو کم سے کم لے کے آئیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ سروائیول کا ایشو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, پالیسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ پیورلی ان کی بالکل ٹھیک. مینجمنٹ کے ظاہر ہے ہاتھ میں ہے. آپ سر خود ممبر گیس رہے ہیں, سوئی ناردرن صدرن کے معاملات آپ سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور آپ نے وہاں بڑا رول بھی پلے کیا. سر دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ایکنی کے اندر اچانک سندھ نے ایک مخالفت کرنا شروع کر دی کہ اس گیس کے اوپر پہلا پروونس کا حق ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں یہ گیس سندھ کی پنجاب چلی جائے گی یا دوسرے صوبے کی کسی اور جگہ جائے گی, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. اطلاعات یہ ہیں کہ پھر ڈپٹی پرائم منسٹر نے ڈیورنگ میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو ان سے بات چیت کی, ان کو کنونس کیا, الٹیمیٹلی یہ معاملہ ریزالو ہوا. لیکن اس فریم ورک کے اندر جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس آئین کی پروویژن کو بھی کور کیا گیا ہے کہ وہاں پر اگر تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے اگر سندھ کے اندر اس کوئی کمپنی آکشن کر رہی ہوگی تو پہلا رائٹ اس سندھ کے ہی کسی کمپنی کو دیا جائے گا کہ وہیں پر اس گیس کو فروخت کیا جائے. تھوڑا اس کو یہ مسکنسیپشن ہے, اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں. اس کے اندر کہیں آئین کے ریلیونٹ آرٹیکل 158 کی تو کہیں خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ اس میں بالکل کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی سہیل صاحب. اس میں یہ ہوا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تھرڈ پارٹی سیل کے اندر یہ پروویژن کریٹ کی گئی ہے کہ جو صوبوں کا پریفرنشل رائٹ ہے 158 کے تحت, جو کانسٹیٹیوشن کا 158 آرٹیکل ہے اس کے تحت جو صوبوں کا رائٹ کہا گیا ہے کہ پریفرنس دی جائے گی, وہ پریفرنس اس پالیسی کے اندر لکھا گیا ہے. اور دوسری چیز ایک اور آٹومیٹک ہے. دیکھیں صوبوں کا تو یہاں پہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو گزارش کروں کہ کوئی نقصان والی بات اس لیے نہیں ہے, نمبر 1 کہ پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ اسی صوبے کے اندر یہ گیس سپلائی ہوگی. ٹھیک. نمبر 2 یہ گیس وہی ہوگی فار ایگزامپل کہ پہلے بھی کیا ہوتا ہے ٹرانسمیشن سسٹم کے تھرو ہی ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پرائیویٹ پارٹی لے گی تو پرائیویٹ پارٹی کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یا اس کی جو ایسل انوالو ہے اس کی وجہ سے اس کی اپنی پریفرنس ہوگی کہ جہاں سے وہ گیس لے نزدیک ترین اس کو کنزیوم کرے. تو بالکل ٹھیک. اسی صوبے میں اس کی پریفرنس ہوگی کہ وہ کنزیوم کرے تاکہ اس کی جو ہے اوکے سر یہ ٹرانسپورٹیشن ساتھ ضرور کاسٹ. بتا دیجئے گا اس پالیسی کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد مول کمپنی ہو, مطلب یا پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی کمپنی ہو, او جی ڈی سی ایل ہو, پی پی ایل ہو, ماڑی ہو, یہ جو کمپنیاں ہیں اس پالیسی کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد کیا ان کی ڈرلنگ ایکٹیویٹی بڑھ پائے گی؟ گزشتہ 4-5 سالوں میں پاکستان میں ڈرلنگ بہت کم ہو چکی ہے چونکہ گردشی قرضہ ہے اور بھی بہت سے معاملات ہیں, انسینٹیو نہیں ہے کمپنیوں کے سامنے, تو اس طریقے سے وہ انکریج نہیں ہو رہی. آپ کیا دیکھتے ہیں ایز ایکسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد ڈرلنگ ایکٹیویٹیز کس حد تک بڑھ سکیں گی؟ دیکھیں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ پارٹی ایک ایسی آتی ہے جس کا کیش فلو جو مینٹین کر پاتی ہے, جو گیس لفٹ کرے ان پروڈیوسر سے, ان کو ٹائم پہ پیمنٹ کر دے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے ان کی کیش فلو یا فائنینشیل ہیلتھ پہ پڑے گا اور ڈرلنگ ایکٹیویٹی میں فرق پڑے گا, بہتر ہوگی. بالکل لیکن ٹھیک. اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اسی طرح کے پرابلم آ گئے تو پھر دیر کوڈ بی اے کوسچن. بالکل ٹھیک ہے. سر میں دوسرا یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے خود اوگرا کے اندر بطور ممبر گیس خدمات سر انجام دی, آپ کے جانے کے بعد آج تک ممبر گیس کی تعیناتی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا. دوسری مرتبہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی, شارٹ لسٹڈ ہوئے, اوگرا کے آفیسرز نے اپلائی کیا, ایس این جی پی ایل کے لوگوں نے اپلائی کیا, او جی ڈی سی ایل کے لوگ اس میں شامل تھے, شارٹ لسٹڈ ہوئے, انٹرویوز ہوئے, اس کے بعد دوبارہ کہا گیا کہ نہیں جی موضوع امیدوار نہیں ملا. 2 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے. سب سے اہم ونگ اوگرا کا جو کہ ممبر گیس کا ہے وہ اس وقت خالی ہے. ممبر فنانس کی ایکسٹینشن کی ایک اور ٹرم کے لیے ان کی ایکسٹینشن کی معاملہ گیا تھا جولائی میں, وہ بھی نہ ہو سکی. ان کو بھی اب 3 سے 4 ماہ کی ایکسٹینشن دے کے کام چلایا جا رہا ہے. ایڈہاکزم سے نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت کو ممبر گیس کے لیے کوئی موضوع امیدوار نہیں مل پا رہا؟ اچھا میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں تھوڑا سا بہت احتیاط برتوں گا, اس لیے کہ میں خود ذاتی طور پہ پہلے رہا ہوں, اور سم ہو جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا, اسی طرح سے مجھے بھی
ایکسٹینشن نہیں ملی، لیکن ہم آپ سے انڈیپینڈنٹ آپ کی اوپینین ایکسپیکٹ کرتے ہیں سر. میں ایگزیکٹلی میں اسی لیے ڈسکلیمر ڈالا ہے کہ میں آپ کو بہت، اور میں نے کوشش بھی نہیں کر رہا اور میں چاہتا بھی نہیں اس طرح کے حالات سے. ٹھیک ہے، یہ بھی آج بھی بلکہ ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے دوبارہ کی ہے، اور دوبارہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ریپیٹڈ انٹرویو کیے گئے ہیں، اور آج پھر ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے ممبر گیس کے لیے. اصل چکر یہ ہے، دیکھیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ایک بڑی کی پوزیشنز ہیں، یہ کی پوزیشنز میں لوگ اگر نہیں ہوں گے تو سیکٹر کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے، دیکھیں آپ کو ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل ممبر گیس اگر میں آج ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی یہ کہتا کہ ایک طرف آپ کہتے ہو سسٹم کے اندر آپ کا پریشر بڑھ گیا ہے، دوسری طرف آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو. تو مطلب یہ کیا مطلب ہو کیا رہا ہے؟ لوڈ شیڈنگ پھر کیوں کر رہے ہو اگر آپ کے سسٹم کے اندر گیس زیادہ ہے؟ سو بڑی سمپل چیزیں ہیں جو بڑے کامن سینس کی ہیں، جو جان بوجھ کے نہیں کی جا رہی، جسٹ ایک اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ دا پیپل ول ٹیک اٹ. بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اوگرا کے کیس میں یا اور بھی ریگولیٹری اتھارٹیز کے کیس میں فیڈرل گورنمنٹ آپ کی کیبنٹ ڈویژن ہے. بالکل ٹھیک ہے، فیڈرل کیبنٹ ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو منسٹری ہے وہ کیبنٹ ڈویژن ہے، وہ پیٹرولیم منسٹری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پیٹرولیم منسٹری نے بھی زبردستی فارم 47 کی پری ٹیکسٹ میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس میں انوالو ہوئے، اس کی اپوائنٹمنٹ کے ساری جو وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں اوگرا اکارڈنگلی اس پہ کام کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ وہ یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے سر. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے وہ دونوں گیس کمپنیز کے اندر شیئر ہولڈر ہے. ایک شیئر ہولڈر خود اپنی مرضی سے، یا ایک جو مطلب ایک کرمنل ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے علاقے کا ایس ایچ او لگائے گا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اس کو ساری آف گارڈڈ رہے گا. ایگزیکٹلی دس از واٹ از ہیپننگ ود دی گیس، ود دا اوگرا اینڈ ود دا گیس سیکٹر. ٹھیک ہے، یہی ہو رہا ہے. اور مطلب کیسے ان کو بندہ نہیں ملا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آج پھر کہتے ہیں کہ ایلیجیبل بندہ نہیں تھا، یا جو ایک منظور نظر بندہ نہیں ملا جس کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہو، پس پردے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ایلیجیبل کا کیا مطلب، ایک سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اوگرا کے اندر ہی بیٹھا ہے فار ایگزامپل، اگر اور آپ کو کوئی نہیں ملتا تو وہ سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیس سیکٹر کا سینئر موسٹ بندہ ہے. وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر وہ برا ہے تو اس پوزیشن کے لیے بھی نہیں ہے. اگر اس پوزیشن کے لیے ساری عمر اس نے نکال دی ہے، بڑی ریلیونٹ ایگزامپل ہے. بالکل درست کہا آپ نے. ممبر کے لیے کیا مسئلہ، اس کو لگا دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. چلیں دیکھتے ہیں سر، اصل وجہ وہی ہے کہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، اور شاید کوئی اپنی چوائس کا بندہ نہیں مل پا رہا. لیکن آج ہم نے اسپیشل انوائٹ کیا تھا وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب کو بھی، کاش وہ بھی ہمیں جوائن کرتے. نہ صرف ہم 35% گیس جو تھرڈ پارٹی کو سیل کرنے کے معاملے اس کے اوپر ان کی اوپینین حاصل کرتے، اور اوگرا کے جو ایک ڈھوکزم کا شکار ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر کیوں ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم ڈویژن ایک ممبر گیس کی اپوائنٹمنٹ کرنے میں ناکام رہا ہے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود. ممبر گیس نے ہمیں جوائن کیا. عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.